वो जीने चढ़ती ऊपर जा रही थी। ऐसा लग रहा था जीने सदियां बनते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। उसके पाँव में दर्द शुरू हो गई थी। जीनों का नुकीलापन उसके पाँव में चुभ रहा था, लेकिन उसे अपने पाँव की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। बलाखिर वो अर्जुन के कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। उसका दिल बहुत स्पीड से धड़क रहा था। आज उसे हर हाल में अर्जुन से बात करनी ही करनी थी। वो ये भी भूल गई कि टाइम क्या हुआ है। रात के 3 बज रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन एक बहुत ही ज्यादा बुरे ख्वाब के जेर से उठकर बैठ गया और लंबी लंबी सांस ले रहा था। न जाने क्यों उसका दिल बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। उसने फौरन अमाइशा के कमरे में जाने का सोचा। इससे पहले कि वो दरवाजे पर हाथ रख के दरवाजा खटखटा दी, दरवाजा एक झटके से खुला और वो दहलीज पर खड़ा था। दोनों की आंखों में एक साथ हैरत उभरी और अर्जुन उसे अपने कमरे के बाहर, वो भी रात के इस पहर, इस हुलिये में देखकर हैरान रह गया। सादी सी काली फ्रॉक पहने, दुपट्टा गले में झूल रहा था। उसके डार्क ब्राउन बाल जो कमर तक बिखरे हुए थे। उसकी ढीली सी चुटिया कर रखी थी। चुटिया इतनी ढीली थी कि उसके आधे से ज्यादा बाल चेहरे के गिर्द बिखर चुके थे। और अर्जुन को अमाइशा का आधी रात को अपने कमरे के बाहर खड़े होने की कतई उम्मीद नहीं थी। वो बेहद हैरान था। उसका हाथ जो हवा में था उसने फौरन नीचे कर लिया। वो अपने बेहद हैरत और बेयकीनी से अर्जुन का हुलिया देख रही थी। सफेद कलर की हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहने, साथ ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था और उसके बाल जो हर वक्त नफासत से सेट होते थे, इस वक्त माथे पर बिखरे हुए थे। अर्जुन की नजर उसके हुलिये से होती जमीन तक गई और ये देखकर उसे इतना गुस्सा आया कि हद नहीं। वो बिना जूते के नंगे पैर सर्दी में ठंडी जमीन पर खड़ी थी। अर्जुन के चेहरे के तासुरात सख्त हुए। वो जो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। अर्जुन ने एक ही लम्हे में उसकी कलाई पकड़े उसे अपनी जानिब खींचा। वो एक ही झटके से उसके कुशादा सीने से जा टकराई। सारे कमरे में कारपेट बिछा हुआ था और बाहर जहां वो खड़ी थी वहां ठंडी जमीन थी। अब उसके पांव कारपेट पे आ चुके थे। उसने अपना बैलेंस बरकरार रखने के लिए जल्दी से अर्जुन की शर्ट को सीने के मुकाम से मुट्ठी में दबोच लिया। उसके सारे बाल चेहरे पर साया फिगन हो रहे थे। बेख्तियार अर्जुन का हाथ उठा और उसके बाल चेहरे से एक साइड के, दूसरा हाथ उसका मजबूती से अमाइशा की कमर के गिर था, वो जो उसके चेहरे पे खोसा गया था। अमाइशा ने उसके सीने पर दबाव डाला और सीधी होकर खड़ी होने की कोशिश करने लगी कि अर्जुन होश में आया। उसने फौरन अमाइशा के बाल छोड़े और जल्दी से दरवाजा बंद किया। कुछ लम्हों के लिए चेहरे पर जो नरमी आई थी वो दोबारा सख्ती में बदल गई थी। एक ही झटके से उसने अमाइशा को दरवाजे के साथ लगाया। इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? उसके लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। अमाइशा की आंखों में आज अलग ही चमक थी। मैं कमरे में तो नहीं आई थी, मैं तो बाहर ही खड़ी थी। जिंदगी में पहली बार अमाइशा ने सिर्फ दो बदो जवाब दिया था और अर्जुन हैरान ना होता, ये नामुमकिन सी बात थी। अमाइशा के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसकी ये मुस्कुराहट अर्जुन को हैरान कर रही थी। आप मुझे ही देखने जा रहे थे तो आज मैं खुद हाजिर हो गई। उसकी बात पर अर्जुन ने बेयकीनी से अमाइशा का चेहरा देखा। वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही थी जैसे उसे पूरा यकीन था और अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली है। लगता नींद में हो या कोई ख्वाब देख रही हो। वो दोबारा सख्ती से बोला, लेकिन आज अमाइशा को उसकी किसी बात पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा था और ना ही कोई दुख हो रहा था। वो नफी में सर हिलाती हुई सीधी हुई। अर्जुन के दोनों हाथ उसके कंधे के गिर्द थे। मैं तो आज होश में हूँ। इस दिन जरूर होशोवास खो गई थी, लेकिन आज मैं अपने होश में हूँ। वो सब सुनना चाहती हूँ जो आपने उस दिन कहा था। उसने बहुत ही ज्यादा लाड से अर्जुन की शर्ट के बटन पर उंगली फेरी और अर्जुन लम्हों में समझ गया कि उसे सब कुछ याद आ गया है। मुझे लगता है तुम कोई ख्वाब देख कर आई हो। उसके लहजे में अब भी सख्ती थी। अमाइशा हुलूस मुस्कुरा रही थी। हाँ, आपने ठीक कहा, ख्वाब ही देख कर आई हो, और ख्वाब जो उस दिन हकीकत में हुआ था। आपने कहा था ना कि काश वो सब भूल जाऊं, तो मैं भूल गई। अर्जुन अजीब कश्मकश का शिकार हो रहा था। आज पहली बार उसे अमाइशा को हैंडल करना मुश्किल लग रहा था। वो खामोश था और अमाइशा वो सब कुछ बदलने देना चाहती थी। मीर उसे इतनी मोहब्बत से सरकोशी की कि अर्जुन का दिल चाहा उसे अपनी सीने से छुपा ले, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता था। आपने कहा आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस एक बार कह दें, मैं इस बार अपने होशो हवास में सुनना चाहती हूँ। उसकी आंखों में यकदम ही नमी इकट्ठी हो गई थी।
ہونٹوں پر دکھی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے لہجے میں اتنی تکلیف اور طرف تھی کہ ارزم صاف محسوس کر سکتا تھا۔ پلیز۔ وہ اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں پکڑے آج فریاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے تڑپتی ہوئی التجا کر رہی تھی کہ بس ایک بار کہہ دو۔ ارزم خاموش تھا اور اس کی یہ خاموشی عمائشہ کو بہت بری طرح چبھ رہی تھی۔ پلیز کچھ تو بولے، کہہ دینا وہ سب سچ تھا۔ عمائشہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور بس اس سے زیادہ ارزم اسے اپنے اتنے قریب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں عمائشہ کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کیا اور عمائشہ کی آنکھوں میں چھن سے کچھ زخمی ہوا تھا۔ لگتا ہے آدھی رات کو کوئی نشہ کر کے آئی ہو۔ اس نے عمائشہ کو دونوں بازو سے دبوچے اتنی سختی سے کہا کہ عمائشہ اندر تک زخمی ہو گئی۔ اس کے بازو درد سے چور ہو گئے تھے۔ ارزم کے ہاتھوں میں کافی سختی تھی۔ میں نے کہا میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، کوئی نشہ کر کے نہیں آئی۔ اس دن نشے میں تھی لیکن آج ہوش میں ہوں، پلیز ایک بار کہہ دینا۔ وہ دوبارہ تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ التجا کر رہی تھی۔ تمہیں عقل نہیں ہے؟ آدھی رات کو کسی بھی مرد کے کمرے میں پہنچ جاتی ہو۔ اس بار اس نے سختی اور تکلیف دینے کی حد کر دی۔ عمائشہ کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے اور گالوں پر پھسل گئے۔ یہ کسی غیر کا نہیں، میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں؟ وہ تکلیف کی زیادتی سے تڑپ کر چیخی تھی۔ اس کی آنکھوں کی زخمی کرچیاں ارزم کے سینے کے آر پار ہو رہی تھی۔ اچھا تو لگتا ہے بہت زیادہ شوق ہے میری بیوی بننے کا۔ ارزم اچانک اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے آہستہ آواز میں گرجا اور عمائشہ کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوئی۔ دل دھڑکنا رک گیا۔ عمائشہ کی بولتی ایسی بند ہوئی کہ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ ارزم کی آنکھوں کی سرخی یکدم ہی تیز ہوئی۔ اس نے عمائشہ کا بازو دبوچا اور اسے سیدھا بیڈ پر دھکا دیا، اور یہ وقت تھا جب عمائشہ کے سر پر آسمان بہت زور سے پھٹا۔ وہ بے یقینی سے ارزم کو دیکھ رہی تھی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمائشہ کو شاید ارزم سے اس طرح کی بدتمیزی کی امید نہیں تھی۔ تو چلو پھر ثابت کرو کہ تم میری بیوی ہو۔ عمائشہ خوف زدہ سی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ ارزم اس کے چہرے پر جھکا۔ ارزم کے خوف کے ڈر سے اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ ارزم کا دل چاہا کہکا لگا گھر سے، لیکن بہت مشکل سے ضبط کر گیا۔ وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کا سارا جسم کپکپا اٹھا۔ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ، آئندہ رات کے اس پہر میرے کمرے میں آنے کی غلطی کرو گی یا نہیں؟ اس کے کان کے پاس آہستہ آواز میں وہ گرجا۔ اس کے لہجے میں کتنا غصہ اور ضبط تھا عمائشہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اندر سے خوف زدہ تھی، لیکن اس کے لبوں سے نکلنے والے الفاظ نے ارزم کو ساکت کر دیا۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی عزت ہوں۔ میں نہیں ڈرتی اور بار بار آؤں گی، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی اور ارزم ساکت کا ساکت رہ گیا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ ارزم حیران تھا کہ اس نے آج تک عمائشہ کو کوئی یقین نہیں دیا تھا، لیکن پھر اسے اعتبار تھا۔ شاید یہ رشتے کی طاقت تھی کہ اسے یقین تھا کہ ارزم اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ وہ ایک دم پیچھے ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے، اس نے بہت سختی سے عمائشہ کو حکم سنایا۔ عمائشہ اب تک آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو دیکھا ارزم کمرے کے درمیان میں چہرہ موڑے کھڑا تھا۔ نہیں جاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب اسے عمائشہ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ مزید یہاں رکتی تو ضرور ارزم اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر گزرتا۔ ایک تو اس کا سوگوار حسن تھا جسے اپنے لمحوں میں مائل کر رہا تھا۔ کالے رنگ میں وہ اتنی کھل رہی تھی کہ وہ اس شخص کا دل بھی بے ایمان ہونے لگا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، نکل جاؤ یہاں سے ورنہ تمہارے ساتھ بہت کچھ برا کر گزروں گا۔ ارزم دانت پیس کر گرایا، لیکن عمائشہ کے چہرے پر اب خوف نہیں آیا تھا۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو بالکل ویسے باہر نکال دے جیسے کمرے کے اندر کھینچا تھا، دھکے مار کر نکال سکتے ہیں، لیکن میں خود نہیں جاؤں گی جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لہجے میں عجیب ضد تھی۔ آج اس نے پہلی بار ارزم کو حیران کیا تھا۔ اسے ہر ایک بات پہ جھٹکے دے رہی تھی۔ اب عمائشہ بیڈ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ارزم دم سادے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر کیوں نہیں بتا سکتے اپنے لبوں سے؟ اظہار کیوں نہیں کر سکتے؟ میں جانتی ہوں۔ اس نے ارزم کا بایاں ہاتھ پکڑا۔ مجھے سب یاد ہے، لیکن آپ کے لبوں سے سننا چاہتی ہوں۔ صرف ایک بار کہہ دیں
کیا آپ میری صرف ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ یا آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ساری زندگی مجھے تکلیف ہی دینی ہے؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے. وہ لمحہ بلمحہ ارزم کو کمزور کر رہی تھی. امائشہ نے کچھ لمحے اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ جب کچھ نہیں بولا تو امائشہ جیسے سمجھ گئی. اسے اچانک ہی ارزم کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا. ٹھیک ہے، میری قسم کھا کر کہہ دیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. بتا دیں کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. اتنی نفرت کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. اور قسم خدا کی ساری زندگی کبھی واپس آپ کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی. صرف ایک بار کہہ دیں کہ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے. اور اس رات جو سب آپ نے کہا تھا وہ سب میرا وہم تھا. آپ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھے. وہ اتنے مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی کہ ارزم کا ہاتھ کپ کپا اٹھا. ارزم نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن امائشہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑے اپنے سر پر رکھا. اسے کس طرح ایموشنلی ویک کر رہی تھی. وہ حیران ہو رہا تھا. جب تک بتائیں گے نہیں تب تک آپ کا ہاتھ کہاں سے نہیں ہلے گا. وہ سوچ چکی تھی آج ساری زندگی کے بدلے ارزم سے پورے لے کر رہے گی. اس کی آنکھوں میں امید تھی، مان تھا اور سختی تھی. وہ فیصلہ کر کے آئی تھی کہ آج آر یا پار ہو کر ہی رہے گا. نہیں کرتا میں تم سے محبت. ارزم کے لبوں سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ امائشہ کو لگا کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ کر باہر نکال دی. اس کا ہاتھ ارزم کے ہاتھ کے گرد ڈھیلا ہو گیا. اس کے ہاتھ بے دم ہوتے پہلوں میں آن گرے. ارزم کا ہاتھ اس کے سر سے اٹھ چکا تھا اور امائشہ کو لگا جیسے اس کی روح پر واز کر گئی ہو اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہوتی گئی. اس سے پہلے کہ لڑکھڑا کر گرتی فوراً ارزم نے اسے سہارا دے کر پکڑا. اس کی آنکھوں سے آنسو بہت تیزی سے بہ رہے تھے اور بس ارزم اپنے آپ سے جنگ لڑتے ہار گیا. ایک لمحے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا. بے وقوف لڑکی، تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے عشق کرتا ہوں. آسمان پر بادل اچانک سے برسنے شروع ہو گئے. شاید وہ بھی محبت کی اظہار پر برسنے والے تھے اور امائشہ کے آس پاس ساری دنیا ساکت رہ گئی. ہاں، تم ہی میری محبت ہو. بس خوش جان لیا. اس کا ایک ہاتھ امائشہ کی کمر کے گرد تھا اور دوسرا ہاتھ امائشہ کے بالوں میں چل رہا تھا. اور امائشہ کو لگا کسی نے سالوں بعد جسم میں سکون اتار دیا ہے. سالوں جو روتی تڑپتی رہی تھی، ایک ہی دن میں ایک ہی رات میں سکون کی چھاؤں مل گئی تھی. وہ اب تک بے یقین تھی. چہرہ ابھی تک آنسوں سے بھیگا ہوا تھا. پھر اس کے ساکت جسم میں حرکت پیدا ہوئی. اس کا ہاتھ جو بے دم ہوتے پہلو میں گرے ہوئے تھے، اس نے فوراً اپنے ہاتھ اٹھائے اور ارزم کی کمر کے گر جا کر مضبوطی سے باندھ دیے. زندگی میں پہلی بار پورے ہوش و حواس پہ اس کی سینے سے لگی تھی. اسے اتنا سکون محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ساری زندگی نہ ہوا ہو. اس کی حصار میں کتنا سکون تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ محفوظ ہو گئی ہے. دنیا کے ہر خطرے تھے اس کے سینے سے لگی. وہ سسک سسک کر رونے لگی. وہ تو سالوں سے اس کی سینے سے لگ کر دل کھول کر رونا چاہتی تھی اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھی. اور بہت مشکل سے ارزم نے خود پر قابو پائے سے خود سے دور کیا. جاؤ یہاں سے. لیکن امائشہ نفی میں سر ہلاتی دوبارہ اس کے سینے سے لپٹ گئی. آج نہیں پلیز، آج نہیں. میں نے اپنی زندگی کے 21 سال اس دن کا بہت بے صبری سے انتظار کیا ہے جب میں آپ کے سینے سے لگی سکون محسوس کروں گی. آج نہیں پلیز. اس کے لہجے میں کتنی التجا تھی ارزم محسوس کر سکتا تھا. وہ بھیگے لہجے کے ساتھ یہ سب کہتے دوبارہ اس کے سینے میں سما گئی. ارزم نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور اپنی ٹھوڑی اس کے بالوں پر ٹکائی اور اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بس رو دی تھی. میر پلیز. ایک تو جب بھی میر کہتی تھی میر ارزم شاہ کے اندر اتنا سکون اترتا تھا جسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا. ارزم نے اس کی کلائی پکڑی اور دروازے تک آیا. آج کے بعد میرے اتنے قریب مت آنا ورنہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا. سن لیا سب کچھ؟ اب جاؤ یہاں سے. وہ ایک ہی پل میں اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا اور دور سے ہی لمحے اس نے ٹھک سے دروازہ بند کر لیا. اور امائشہ لمحوں میں حیران رہ گئی کہ اسے ہو کیا گیا تھا اور لمحوں میں ہی بدل گیا تھا. اس کی آنکھوں میں اچانک ہی سرخی بھر گئی اور امائشہ جو کچھ پل کے لیے سکون میں آئی تھی دوبارہ بے سکون ہو گئی. اپنے آنسو قابو کرتی وہ واپس نیچے بھاگی. تو بات کرتے ہیں شاہ حویلی کے میر ارزم شاہ. 26 سالہ، خوبصورتی اور جہاد کا شاہکار، اپنے خاندان کا سب سے بہترین شہزادہ. کوئی بھی لڑکی اس پر مر مٹے. تو وہیں 21 سالہ امائشہ جس کی گرے آنکھیں اسے کسی شہزادی سے مشابہت دیتی تھی.
وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس پر اپنا دل ہار سکتا تھا۔ ان دونوں کو بچپن میں بڑوں کی مرضی سے نکاح کر دیا گیا تھا، مگر ارزم عائشہ سے ہمیشہ دور دور بھاگتا تھا اور عائشہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ کچھ مہینے پہلے وہ اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں گئی تھی، جب وہاں غلطی سے کسی نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملا دیا۔ ارزم اسے پک کرنے گیا تھا اور اس رات وہ بہوشی میں عجیب عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ارزم نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اگلی صبح وہ ساری باتیں عائشہ بھول گئی تھی، مگر اس وقت سوتے ہوئے اس نے خواب میں وہ سب دیکھ لیا اور اسے سب یاد آ گیا۔ وہ ارزم کی بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ حویلی میں نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا، صبح سے دوپہر ہو چکی تھی۔ آج حویلی کے باقی مرد بیزی تھے، اس لیے وہ عائشہ کو پک کرنے اس کی یونیورسٹی کے باہر پہنچ چکا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اسے پارکنگ میں آتی دکھائی دی۔ آج ارزم کو دیکھ کر وہ واقعتاً حیران ہوئی تھی، پھر اپنی حیرت پر قابو پاتے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی۔ ارزم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پیروں کو چھوتی فراک میں سکن حجاب کی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ موڑ کر ونڈو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کل رات ارزم کی حرکت سے اس کا دل بہت بری طرح توڑا تھا۔ ارزم ڈرائیونگ کرتے بار بار کنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ نو لفٹ کا بورڈ سائن لگا چکی تھی۔ اس کا مسلسل باہر دیکھنا ارزم کے لوگوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ یونیورسٹی سے نکل کر وہ لوگ گاؤں کی طرف رواں دواں تھے، لیکن آدھے راستے میں اچانک گاڑی بند ہو گئی۔ ارزم نے حیرت سے گاڑی کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ گاؤں کی طرف جانے والی کچی سڑک تھی۔ یہاں آس پاس ہر طرف گاؤں ہی گاؤں تھے، لیکن دور تھے۔ یہ سنسان علاقہ تھا۔ وہ بار بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارزم نے گاڑی سے باہر نکل کر بونٹ چیک کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے باہر نکلتا، اچانک ایک گولی ونڈو چیرتی ہوئی آئی اور ارزم کے بازو کو چیرتی دوسری ونڈو سے باہر نکل گئی، کیونکہ وہ کچھ آگے کو ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور عائشہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ درد کی شدید لہر ارزم کے سارے وجود میں اتری اور عائشہ ایک پل سے پہلے سیدھی ہوئی۔ دوسری سائڈ کے فرنٹ سیٹ کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ ارزم نے فوراً عائشہ کی سیٹ نیچے کی اور عائشہ ایک جھٹکے سے نیچے ہو گئی۔ وہ نامحسوس انداز میں اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ کم سے کم وہ اس لڑکی کو کوئی بھی خراش نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میر، عائشہ کی خوف زدہ چیخ نکلی، کیونکہ وہ ارزم کی سفید شرٹ میں سرخ ہوتی دیکھ چکی تھی۔ دوسری گولی آئی اور ارزم کے کندھے سے پیوست ہوئی۔ ارزم نے تکلیف سے آنکھیں زور سے میچ لی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لوہے کا گرم سیال اندر تک اتر کر روح کھینچ رہا ہے، اور عائشہ کی چیخیں نکل گئی۔ اس کی سیٹ ساری نیچے ہو گئی تھی اور ارزم اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ ارزم کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار دیکھ سکتی تھی۔ عائشہ کو اپنے کندھے سے خون نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ دوبارہ سے جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ آس پاس دیکھا تو اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ایک کندھے پر ہلکی سی درد کا احساس ہو رہا تھا، شاید وہ گولی اس کا بازو چھوتی گزری تھی۔ وہ اپنی آواز بحال کرتی اٹھ کر بیٹھی تو ارزم کا خیال آیا۔ اس کی نظر اپنے حلیت تک گئی۔ اس کے سارے کپڑے خون سے سٹے ہوئے تھے۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ میر، وہ تڑپی تھی۔ جلدی سے اپنے ہاتھ سے کلونا نکال کر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ کمرے کے باہر اسے اپنے گھر والے بیٹھے دکھائی دیے۔ حالہ اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ میر کہاں ہے ماما؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ حالہ نے کچھ بھی کہے بغیر ICU کی جانب اشارہ کیا۔ عائشہ کا سانس رک گیا۔ اسے آگے بڑھنے کی کوشش کی جب حالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت کرو، تم دیکھ نہیں پاؤ گی۔ اس نے اپنی ماں سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ نہ دیکھا تو ویسے ہی زندہ نہیں رہ پاؤں گی، جانے دے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کمرے میں ڈم لائٹس جل رہی تھی۔ اس کا وجود نڈھال سا بیڈ پر پڑا تھا۔ عائشہ کا سانس رک گیا۔ واقعی ماں نے ٹھیک کہا تھا۔ سامنے کا منظر اس کی سانسیں کھینچ گیا تھا۔ کمر اور کندھے پر گولی لگی تھی تو وہیں دوسری طرف بازو میں بھی لگی تھی۔ اسے کروٹ دلواتے لٹایا گیا۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک تھا، جس پر شرٹ نہیں تھی، لیکن کمر پر اور کندھے پر بینڈیج ضرور تھی۔ عائشہ کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے بہت مشکل سے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار پر ہاتھ رکھا۔ کتنے ہی پل وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ ہمت نہیں تھی اس کے پاس۔ وہ مضبوط، توانا اور جسم کا مالک تھا، آج کس حالت میں بڑا تھا۔ عائشہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس سے زیادہ وہ ارزم کی حالت برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔
आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। एक पल के लिए तो उसके सर पर जमीन आसमान घूम पड़े, लेकिन दूसरे ही पल वो खुद पर काबू पा गई। दोबारा हिम्मत करती वो कदम कदम चलती बेड तक आई, पास ही पड़े स्टूल पर बैठ गई। उसका चेहरा देख रही थी, जो तकरीबन सारा खून की कमी के बायस सफेद हो रहा था। उमाइशा ने दोनों हाथ चेहरे पर रखे और अपनी हिचकियां और सिसकियां काबू करने की कोशिश करने लगी। उसे इस हालत में देखना मरने के मुतरादिफ था। उमाइशा की सिसकियां सारे कमरे में गूंज रही थी। या अल्लाह पाक सब्र दे, हौसला दे, उतरते हुए खुदा से फरियाद कर रही थी। उसने अर्जुन के दोनों हाथ देखे। एक हाथ में ड्रिप लगी थी और दूसरा हाथ मशीन से अटैच था। उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और अर्जुन के हाथ को छुआ। मीर, उसके लबों से एक सरगोशी निकली। प्लीज उठ जाए, ठीक हो जाए, मेरे पास रहे, मुझे छोड़कर कहीं मत जाए, वरना मैं अगला सांस नहीं ले पाऊंगी। उसकी आवाज में इस वक्त तरफ और तकलीफ थी, लेकिन अर्जुन का वजूद बेहोश और बेसुध पड़ा था। डॉक्टर ने कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल है। उसे अगर 24 घंटों के बाद होश ना आया तो हो सकता है वो कोमा में चला जाए। गोली कमर में लगी थी और रीढ़ की हड्डी का ताल्लुक इंसान के दिमाग से होता है और दिमाग सारे जिस्म को हरकत करने में मदद करता है। अगर दिमाग ही मफलूज हो जाए तो इंसान हरकत कैसे कर सकता है? उसने धीरे से अर्जुन का हाथ अपने लबों से लगा लिया। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से जान निकल रही थी। खुदा का वास्ता है, उठ जाए। आपने तो सारी जिंदगी कसम खा रखी है मुझे तकलीफ देनी ही देनी है, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। मेरे साथ बचपन से यही करते आ रहे हैं आप। अमाइशों को तकलीफ देकर जैसे आपको बहुत सुकून मिलता है ना। उसके एक एक लफ्ज में अजियत थी। अगर वो इस वक्त होश में होता तो कहता कि तुम्हें अजियत देखकर खुद भी कांटों पर चला हूं मैं। उसने आहिस्ता से अर्जुन का हाथ अपने गाल पर रखा और अपने दोनों हाथों से उसका हाथ अपने गाल पर टिकाती दोबारा पूट पूट कर रो पड़ी। आंखें सुरख हो रही थी, उसके साथ सोजिश भी हो गई थी। कितनी देर बेबसी से रोती रही, फिर हिम्मत करती स्टूल से उठी और उसके चेहरे को बहुत पास चुकी। अपना नाजुक हाथ उसके चेहरे पर रखा। ऑक्सीजन मास्क लगाए भी वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो खुदा की कसम अपनी जान ले लूंगी। मैं तो अभी तक दिल भरकर इस बात पर भी खुश नहीं हुई थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरी खुशियों की मुद्दत इतनी कम क्यों है? आखिर क्यों? वो जैसे उंगली उठाए उसे धमकी दे रही थी। धमकी देने के बाद वो पुरसुकून सी सवाल पूछ रही थी। अगर वो होश में होता तो कुछ सुन पाता तो समझ पाता। कितनी देर उसका चेहरा देखती रही, फिर आहिस्ता से झुकी और उसके माथे पर अपने नाजुक लब रखे। जिंदगी में पहली बार था। अगर अर्जुन इस वक्त होश में होता तो इस एक बोसे के लिए वो सारी दुनिया की दौलत भी निछावर कर देता। अगर वो इस वक्त होश में होता तो इस लड़की की आंखों से निकलने वाले आंसू को भी सजा सुना देता। 2 आंसू अमाइशा की आंखों की पलकों से टूटकर अर्जुन के माथे पर गिरे। वो पीछे हटी और दोबारा स्टूल पर बैठ गई। अर्जुन का हाथ अब तक अपने हाथ में ले रखा था। अब तो सिसकियां और आंसू भी खत्म हो गए थे। वो रो नहीं रही थी, बस खाली खाली निगाहों से उसका पुरकशिश चेहरा देख रही थी। फिर वो कब उसे देखते देखते उसकी आंख लग गई, उसे एहसास ही ना हुआ। वो इसके पास स्टूल पर बैठी बेड पर सिर टिकाए उसके एक हाथ में अपना हाथ रखी वहीं सो गई थी। अगली सुबह का जब आगाज हुआ तो सारे एक एक करके सिर्फ दूर से ही अर्जुन को देखकर चले गए। अमाइशा को सोते हुए किसी ने भी जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो गैर आरामदा होकर सो रही थी, लेकिन फिर भी सबको यही मुनासिब लग रहा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पास ही एक नर्स को अर्जुन की ड्रिप चेंज करते पाया। वो स्टूल से उठी और आहिस्ता से अर्जुन का हाथ दोबारा बेड पर रखना चाहा, लेकिन एकदम से ही अर्जुन के हाथ में हरकत हुई और अमाइशा पत्थर की हो गई। वो इसका हाथ मजीद मजबूती से थाम चुका था और अमाइशा के चेहरे पर खुशी के तासुरात चमके। वो खुशी से साकित सी हो गई थी। कितनी ही देर बेयकीनी से वो खड़ी रही। जब दिमाग ने प्रोसेस कर लिया कि उसने वाकई अर्जुन के जिस्म में हरकत होती देखी है, तो जैसे वो खुशी से चीखी थी। मीर, उसके लबों से हल्की सी आवाज में चीख निकली। वो बेताबी से दोबारा उसके पास स्टूल पर बैठ गई और अपने दोनों हाथ से अर्जुन के गिर्द मजबूती की। सिस्टर, ये देखे, इनकी बॉडी में हरकत हो रही है। वो खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ सिस्टर को देखकर चिल्लाई। सिस्टर फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी थी। वो आगे को होकर बैठी और अर्जुन के चेहरे पर अपने हाथ रखा। मीर, प्लीज आंखें खोले ना। उसने भीगे लहजे में फरियाद की थी और उसका हाथ मजबूती से पकड़ रखा था।
آہستہ آہستہ ارزم کی انگلیوں میں حرکت ہو رہی تھی جو عمائشہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی پلوں بعد ارزم کی پلکوں میں بھی جنبش ہوئی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ او خدایا! عمائشہ کے لوگوں نے جیسے خدا کو شکر ادا کیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ پلکوں بہت بوجھ تھا۔ چند منٹ کی محنت کے بعد اس کی آنکھیں کھلی۔ نظر سیدھا سفید چھت پر گئی۔ وہاں سے ہوتی نظر آس پاس کمرے میں گھومی۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے آس پاس دیکھتا سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ نظر گھومتی ہوئی دائیں طرف گئی جہاں وہ آنکھوں میں ڈیروں فکر، تکلیف اور دکھ سموئے ایک ہاتھ میں اس کا گال برکھے سے دیکھ رہی تھی۔ ارزم کے لوگوں کو مسکراہٹ نے چھوا جو آکسیجن ماسک ہونے کی وجہ سے عمائشہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ اسے اپنا جسم فی الحال سن محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک اس کے حواس بحال نہیں ہو رہے تھے، اس لیے اسے درد یا تکلیف کے آثار محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ دواؤں کا اثر تھا کہ وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا اور عمائشہ کی اٹکی سانس بحال ہو گئی۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا اور اپنی سبز کانچ جیسی آنکھوں کے ساتھ عمائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ عمائشہ کے لبوں نے جیسے تشکر سے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خدا تیرا شکر ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ نہ پائی۔ جذبات تھے کہ اس کے الفاظ قابو کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بے قابو نکلے۔ اس بے بسی سے ارزم کے ہاتھ کو اس نے تھاما جو اب تک اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ عمائشہ نے اس پر ایک بار پھر لب رکھے اور ارزم شاہ کے جسم میں سکون کی لہر اتری تھی۔ اس سے زیادہ اس کی آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی۔ وہ آنکھیں بند کر گیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس کا مکمل چیک اپ کیا اور پھر وہ ان دونوں کی طرف پلٹے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، لیکن فی الحال دوائیوں کا اثر ہے۔ کچھ وقت کے لیے اس طرح ہی سوتی جاگتی کیفیت میں رہیں گے جو کہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات کر سب کی اٹکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی۔ سب کے لوگوں پر ایک تھکن زدہ آہ چھوٹ گئی تھی۔ ڈاکٹر سب سے رسمی مسکراہٹ ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ خالہ نے عمائشہ کو دیکھا جو دوبارہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ پورے 18 گھنٹوں بعد عمائشہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ یہ 18 گھنٹے اس نے کس قدر تکلیف سے گزارے تھے وہ وہی جانتی تھی۔ خالہ عمائشہ کے پاس بیٹھی تھی۔ اب تو کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ماں تھی۔ اس وقت اپنی بیٹی کو بھوکا دیکھ تکلیف ہو رہی تھی۔ ماں کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، پلیز فورس مت کریں۔ ارزم اب تک گہری نیند میں سو رہا تھا اور بس کچھ ہی پلوں کے لیے ہوش میں آیا تھا کیونکہ دوائیوں کا اثر زیادہ تھا، اس لیے دوبارہ غنودگی میں اتر گیا۔ اس کا ہاتھ اب تک ارزم کے ہاتھ میں تھا اور حالہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بیٹا اس طرح تو خود بیمار ہو جاؤ گی، کیا چاہتی ہو تم بھی اسی کمرے میں دوبارہ بیڈ پر لیٹی ہوئی ہم سب کو نظر آؤ؟ پہلے ہی سارے خاندان کا خون خشک ہو چکا ہے، پلیز ہم پر اتنا ظلم مت کرو۔ خالہ جیسے بے بسی سے فریاد کر گئی تھی۔ تمہارے لیے میں کھانا لے کر آتی ہوں اور تم سکون سے کھاؤ گی، خبردار اگر منع کیا۔ خالہ غصے سے اسے انگلی اٹھائے وارن کیے کمرے میں موجود صوفے تک آئی۔ مغرب ڈھل چکی تھی۔ وہ سارا دن اس کے پاس اسٹول پر ہی بیٹھی رہی، بس اس کے چہرے کو دیکھ کر سکون لیتی رہی۔ رات کے 8 بجے جا کر پھر ارزم کے جسم میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے اپنی موندی موندی آنکھیں کھولی اور عمائشہ پل میں سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ آنکھیں کھولے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ سارے کمرے سے نظر ہوتی عمائشہ کے چہرے تک گئی اور اسے دیکھ کر جیسے دل و روح میں سکون اتر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بحال ہونے لگے۔ دوائیوں کا اثر کم ہو رہا تھا تو اسے اپنے سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اٹھتے ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے بایاں ہاتھ منہ تک لا کر آکسیجن ماسک اتارا۔ عمائشہ فوراً اسٹول سے اتری۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مت کریں۔ اس نے تکلیف سے تڑپتے ہوئے منع کیا اور ارزم کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ اب تک ہلکا سا دائیں جانب کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کیونکہ اس کی کمر میں گولی لگی تھی، اس لیے سیدھا ہو کر لیٹ نہیں سکتا تھا اور ایک کندھا بھی سن تھا۔ اس کی کانچ جیسی سبز آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے۔ عمائشہ، اس نے مخمور لہجے میں سرگوشی کی اور عمائشہ نے بے اختیار تشکر بری سانس خارج کر دی۔ اسے آج سے پہلے اپنا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔ اس کے لبوں سے عمائشہ سننے کے لیے وہ کان ترس گئے تھے۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اسے لگا کہ آج کے بعد ساری زندگی کبھی وہ یہ نام اس شخص کے لبوں سے سن نہیں سکے گی۔ اسے لگا تھا اب وہ کبھی اس شخص کی آواز نہیں سن سکے گی۔ وہ بہت مشکل سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا
ادھر آؤ میرے پاس۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بہت مشکل سے ایک فکرہ ادا کیا، اور عمائشہ جو پہلے ہی اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی فوراً آگے ہوتی اس کے چہرے کے پاس جھکی۔ آکسیجن ماسک اترتا ہوا ارجن کے گلے تک آ چکا تھا۔ ارجن نے اپنا چہرہ بہت مشکل سے اوپر اٹھانے کی کوشش کی تو عمائشہ نے خود ہی اپنا چہرہ نیچے کر لیا۔ اس نے بہت ہی آہستہ اور نرمی سے عمائشہ کے ماتھے کو اپنے لبوں سے چھوا، اور دونوں کے جسم روح میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ عمائشہ کو لگا جیسے وہ محفوظ حصار میں آ چکی ہے۔ ارجن کو جیسے ٹھنڈک محسوس ہوئی، وہ آنکھیں بند کیے سکون محسوس کرنے لگا۔ کچھ ہی پلوں بعد دوبارہ پیچھے کو ہو کر وہ بیٹھ گئی اور وہ دوبارہ گہری نیند میں اتر گیا۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ عمائشہ اس کے پاس بیٹھی تھی، ارجن کا ہاتھ اب تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بتائیں، پانی پیئیں گے؟ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ارجن کے ہونٹ خشک تھے۔ ارجن کا سر نفی میں ہلا۔ پانی نہیں چاہیے، بس صرف تم چاہیے، وہ عجیب جنونی لہجے میں بولا تھا کہ عمائشہ ایک لمحے کے لیے سر تا پیر سرخ پڑ گئی۔ یہ شخص کیا تھا؟ عمائشہ جو سمجھتی تھی یہ شخص اتنا سرد مزاج ہے، شاید اسے محبت چھو کر نہیں گزری، مگر اب اس کا ایسا جنونی روپ دیکھ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ فی الحال میں اویلیبل نہیں ہوں، وہ اپنی مسکراہٹ دبائے جیسے اترائی تھی۔ اچھا جی، ایسی بات ہے، اگر اس وقت یہاں بیٹھ کر اس طرح اس حالت میں نہ پڑا ہوتا تو تمہیں بہت اچھے سے بتاتا اور تمہاری اس بات کا جواب دیتا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ دونوں نارمل انسانوں کی طرح بات کر رہے تھے، اور عمائشہ کو جیسے بہت عرصے بعد سکون نصیب ہوا تھا۔ اچھا، فی الحال تو آپ مجھ پر ڈیپینڈنٹ ہے، پہلے ٹھیک ہو جائے پھر یہ بڑی بڑی دھمکیاں دیجیے گا۔ اس نے ہوا میں اپنا ہاتھ لہرایا اور دکھا رہی تھی کہ ارجن کے ہاتھ اب تک اس کا ہاتھ میں ہے، اور ارجن اس کی بات پر سے گور کر رہ گیا۔ واہ بھائی واہ، میری چونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ ایک وقت ہوتا تھا تم میرے سامنے سانس تک نہیں لے پاتی تھی، اور اب دیکھو کس طرح زبان چلا رہی ہو۔ ارجن کے لہجے میں ہلکی سی بیزاریت تھی، جیسے وہ ناخوش ہوا تھا، اور عمائشہ اس پر چاہ کر بھی اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پائی تھی۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی، اور ارجن نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے ڈالی۔ اچانک اس کی ہنسی رکی اور وہ سنجیدہ ہوئی۔ اگر آپ مجھ سے اتنا ہی عشق کرتے تھے تو پھر ساری زندگی اس طرح کا رویہ کیوں برتتے آئے ہیں؟ وہ جیسے آنکھوں میں زخمی کانچ کی کرچیاں لیے اس سے سوال پوچھ رہی تھی، اور یہ سوال تھا جس کا جواب وہ بچپن سے جان لینا چاہتی تھی۔ اس کی بات سنتے ارجن کے چہرے پر سنجیدگی چھائی۔ بس مجھے لگتا تھا کہ میں اگر تمہارے آس پاس رہوں گا تو تمہیں تکلیف دوں گا۔ تم 5 سال کی تھی جب میری وجہ سے سیڑھیوں سے گر گئی تھی، تمہیں بہت چوٹ لگی تھی، بہت خون بہا تھا۔ اس واقعے میں سے میں اتنا ڈر گیا تھا کہ خود کو تم سے دور کر لیا تاکہ تم میری وجہ سے کوئی چوٹ نہ ملے۔ ارجن کو آج بھی اسے ساری بات بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ سالوں بعد پہلی بار اس سے اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کر رہے تھے۔ عمائشہ کے چہرے پر دکھ کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ افسوس آپ مجھے صرف اتنا ہی سمجھ سکے، آپ نہیں جانتے، بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف آپ کو سوچا ہے، آپ کو چاہا ہے، آپ کو جانا ہے، لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ میں صرف آپ کو پہچانتی ہوں تو بھی جان ہی نہ پائی۔ وہ دکھی سی مسکان کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور ارجن کے چہرے پر بھی دکھی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے کبھی تمہیں اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ تم مجھے جان سکو۔ اور واقعی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، لیکن فکر مت کرو، ساری زندگی پڑی ہے نا مجھے جاننے کے لیے، 20-21 سال ہی تو گزرے ہیں بس۔ عمائشہ نے بے حد حیرت سے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کتنے آرام سے وہ کہہ رہا تھا، 20-21 سال ہی تو گزرے ہیں۔ ہاں، ہم دونوں نے تو صدیوں ایک ساتھ قیامت تک ساتھ رہنا نا، ہمیں تو موت ہی نہیں آنی۔ وہ خفگی سے منہ پھیلا کر بولی، اور ارجن کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہم قیامت تک ایک ساتھ رہنے والے ہیں، وہ عجیب انداز میں بولا تھا۔ عمائشہ نے بے حد حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں مذاق کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ بہت گہری باتیں کرتا تھا، اور کم سے کم عمائشہ اس کی باتیں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ فکر مت کرو، تمہارے سارے گلے شکوے دور کر دوں گا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ابھرا تھا، اور عمائشہ اس کی آنکھوں سے چھپتی آس پاس دیکھ رہی تھی، جس سے اس کا یہ انداز عمائشہ کو پریشان اور خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کا نظریں چرانا ارجن کے لبوں پر تبسم کی طرح بکھرا تھا۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ جب وہ آس پاس دیکھنے لگی تو ارجن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ فوراً جھکی اور پھر اٹھی اور ٹیبل تک آئی اور پانی گلاس میں ڈالا، اور گلاس لے کر ارجن کے پاس آئی۔ پھر گلاس میں اسٹرا ڈالا اور اس نے وہ اسٹرا ارجن کے ہونٹوں سے لگایا۔
وہ بمشکل 2 گھونٹ ہی بھر چکا تھا، پھر اسٹرا پڑے کر دیا۔ اب عائشہ نے گلاس واپس ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا تھا، اور وہ اس کے چہرے کی تکلیف سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ بہادر مرد اس وقت بے بسی کی آخری حد پر تھا، بہت زیادہ۔ اس نے صرف 2 الفاظ کہے، لیکن اس میں کس قدر تکلیف تھی وہ عائشہ اندر تک محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے تکلیف زدہ الفاظ پر عائشہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ارزم نے جیسے قوت سے اسے روتے دیکھا۔ ایک تو پتہ نہیں تم چھوٹی چھوٹی بات پر رونا کیوں شروع کر دیتی ہو، وہ جیسے زج ہوا تھا، اور عائشہ نے اسے خفگی سے گورا۔ آپ کو تمہیں اچھی نہیں لگتی، پھر روؤں یا ہنسوں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جیسے غصے میں آئی تھی۔ ارزم اس کی غصے سے پھولتی ناک کو دیکھ کر بس مسکرا کر رہ گیا۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے اور وہ 2 دنوں سے اس کے پاس ہی تھی، اور میں اس کمرے میں پڑے پڑے اکتا گیا تھا۔ آخر مجھے کب تک یہاں رہنا پڑے گا؟ خاموش کمرے میں ارزم کی آواز گونجی، جب تک آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ عائشہ نے نرمی سے کہتے جواب دیا، کیا مصیبت ہے یار کہ میں ہفتوں یہی پڑا رہوں گا؟ اس ہاسپٹل میں بمشکل آج کی رات میں رہ سکتا ہوں۔ ابا سے بات کرو اور مجھے ڈسچارج کراؤ، میں یہاں مزید نہیں رک سکتا۔ دواؤں کی سمیل نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ وہ جیسے اکتا آ رہا تھا، طبیعت میں ایک چڑچڑا پن بھی آ رہا تھا، اور عائشہ جانتی تھی یہ ابھی اس کی طبیعت میں شامل ہوگا۔ آپ پر حملہ کس نے کیا تھا؟ اس نے بات بدل دی، لیکن ارزم چہرہ موڑے اب دیوار کو تک رہا تھا، جس پر 2-3 پینٹنگز لگی تھی زندگی اور موت کے متعلق۔ کچھ دیر اس دیوار کو گورتا رہا، پھر بور ہوا تو چہرہ پلٹ کر اب عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس سارے کمرے میں صرف ایک یہی نظارہ تھا جو اسے سکون دے رہا تھا، ورنہ تو اس کمرے میں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ساتھ والے گاؤں کے سردار کے لوگ تھے، مگر تم فکر مت کرو، اب تک تو ابا نے سزا سنا بھی دی ہوگی، اور یہ تم اتنی دور کیوں بیٹھی ہو؟ میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ اچانک ہی بولا تھا، اور عائشہ نے حیران ہوتے اپنا آپ دیکھا، اور اس کے پاس تو بیٹھی تھی، اور کتنا پاس آؤں؟ وہ حیران ہوئی، اتنا پاس کہ تمہارا چہرہ قریب سے دیکھ سکوں۔ وہ عجیب سی فرمائش کر رہا تھا، اور عائشہ کا مانو دماغ گھوم رہا تھا۔ لگتا ہے لیٹے لیٹے اب کا دماغ بند ہو گیا ہے۔ عائشہ بھی بیزار ہوئی تھی، اس کی باتیں ہی ایسی تھی جو اسے بیزار کر رہی تھی۔ ارزم کی آنکھوں کے غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اگر تم سے غصے سے بات کی جائے پھر بھی میں برا ہوں، اگر پیار سے کی جائے پھر بھی میں برا۔ ایک کام کرو، باہر چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ جیسے تھک کھا کر دوبارہ چھت کو دیکھنے لگا، اور عائشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا جو اسے کمرے سے باہر نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ اتنی ہی زہر لگ رہی ہوں تو کہتے ہی بتا دے، دفع ہو جاتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اب غصے سے بولی۔ ارزم نے دوبارہ اپنی نظروں کا رخ موڑتے اسے دیکھا۔ تو کیا کروں؟ ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکتا، بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا، تمہارے پاس ہو نہیں سکتا۔ ایک تو تم اتنی پاس ہو اور پھر بھی دور بیٹھی ہو۔ اتنا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کے قریب ہو جاؤ، تھوڑا پاس ہو کر بیٹھو تاکہ تمہیں دیکھ کر سکون محسوس کروں۔ لیکن نہیں، تمہیں کیوں میرے سکون کی پرواہ ہوگی؟ وہ اس وقت کسی روٹھے بچے کی طرح بات کر رہا تھا، جیسے ساری دنیا سے ناراض بیٹھا تھا، اور عائشہ کے دماغ میں اس کی باتیں بالکل بھی نہیں گھس رہی تھی۔ وہ تو بس اپنا گھومتا سر بہت مشکل سے قابو کرتی بے بسی سے اٹھی اور اس کے بہت پاس کر بیٹھ گئی۔ آپ اب خوش؟ اپنا چہرہ بیڈ پر ٹکاتی وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اب ٹھوڑی پڑکتی ارزم کو دکھ رہی تھی، اور ارزم نے فوراً اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھائے اس کی طرف کیا۔ ہاں اب ٹھیک ہے، پہلے میرا نظارہ بلاک ہو رہا تھا، وہ خمار میں ڈوبے لہجے میں بولا، اور ایک پل سے پہلے عائشہ سر سے لے کر پیر تک سرخ پڑ گئی۔ ایک تو اس کی آنکھیں پل میں بدل رہی تھی۔ وہ کہاں ارزم کی ان آنکھوں کی عادی تھی؟ اس نے ہمیشہ ارزم کو ایک سخت اور ظالم شخص کی صورت میں دیکھا تھا۔ ارزم نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اب وہ اس کے چہرے پر انگلی پھیر رہا تھا، اور اس کے لمس سے عائشہ خود میں سمٹنے لگی۔ تم اتنی خوبصورت کی ہو؟ اس کے سوال پر وہ 2 پل حیرت سے دیکھتی رہی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا، شاید خاندان پر گئی ہوں، ہمارے خاندان میں تو ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک حسین ہے، اب آپ ہی کو دیکھ لی۔ اس کی آخری بات پر ارزم حیران ہوا۔ اچھا تو کیا میں تمہیں خوبصورت لگتا ہوں؟ وہ جیسے دلچسپی سے یہ بات جاننا چاہتا تھا۔ عائشہ کچھ پل سوچتی رہی۔ اس دنیا میں خوبصورت سے زیادہ اگر کوئی جذبہ ہے تو یہ سمجھ لے، وہ لگتے ہیں۔ بس میں چاہتی ہوں آپ ہمیشہ میرے رہیں، لیکن انسیکیورٹی مجھے بہت بے سکون کرتی ہے۔ میر، کاش آپ نے مجھے بتا دیا ہوتا،
تو میں آج اتنے سال تکلیفوں میں نہ گزارتی۔ وہ جیسے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ ارجن کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی ابری تھی جو عمائشہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ اگر بتا دیتا تو پھر یہ کیسے جان پاتا کہ تم میرے لیے پاگل ہو؟ وہ جیسے مسکرایا تھا۔ اب اس کی انگلی عمائشہ کے بالوں تک آ چکی تھی۔ وہ اس وقت میرون کلر کی فراک میں تھی، دوپٹہ گلے اور سر پر لے رکھا تھا، ہلکا سا ڈھیلا تھا، اس لیے اس کے چہرے کے گرد بال بکھرے ہوئے تھے۔ بالوں سے ہوتی نظر اب اس کی انگلیوں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے لبوں کو چھوتے اس نے عمائشہ کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمائشہ کا بے ساختہ ہاتھ اٹھا اور اس کے ارجن کی انگلی پکڑی اور اپنے چہرے سے دور کرنی چاہی، لیکن ارجن نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور عمائشہ کا ہاتھ وہیں ڈھیلا ہو گیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے، خبردار اگر دوبارہ یہ کوشش کی۔ اسے جیسے عمائشہ کا یہ حرکت کرنا بہت زیادہ ناگوار گزرا تھا۔ اگر میری ہو کر رہنا چاہتی ہو تو پھر تمہیں میرے حساب سے جینا ہوگا۔ اگر چاہتی ہو میں صرف تمہارا رہوں اور ساری زندگی تم سے عشق کرتا رہوں اور تم سے اظہار بھی کروں، تو پھر تمہیں میرے مطابق جینا ہوگا، سمجھ رہی ہو؟ اس بار اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ عمائشہ کپکپا اٹھی۔ اس نے 2-3 دن بعد ارجن میں پہلی بار ارجن کی جھلک دیکھی تھی۔ اس نے اچھی بچی کی طرح اس بات میں سر ہلایا تو ارجن دوبارہ مسکرایا تھا۔ میں انہیں چھونا چاہتا ہوں، اس نے عجیب سی فرمائش کی، اور عمائشہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ارجن کی آنکھیں اب اسے ڈرا رہی تھی۔ ایک تو اسے خوف زدہ بہت زیادہ کرتا تھا، میرے پاس آؤ، اسے مزید پاس آنے کا کہہ رہا تھا، اور عمائشہ بے بسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ عمائشہ اسے سختی سے تنبیہ کی اور عمائشہ جیسے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لائی، اور ارجن نے نرمی مگر شدت سے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ جیسے ہی دونوں کے لب مس ہوئے، عمائشہ کا سارا جسم آگ کی حدت سے تپ گیا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے چہرے پر جھکائے پوری شدت سے اس میں کھو چکا تھا۔ عمائشہ کو جب سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تو بہت مشکل سے خود کو ارجن کی گرفت سے دور کیا۔ ایک بار ٹھیک ہونے دو مجھے، میں واپس جا کر تمہیں رخصتی لیتا ہوں۔ اس کی بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جگڑے اس کے کان میں سرکوشی کی کہ وہ ساری کام کی تھی، اور واقعی ارجن میں ٹھیک ہونے کے بعد اس کی رخصتی لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی اب کوئی بھی راہ فرار نہیں ہے، اسے اس شخص کا ہونا ہی ہے۔ مگر اب وہ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ جس شخص سے محبت کرتی تھی اس کی بیوی بن چکی تھی، اور ارجن نے اسے بھی کسی ملکہ کی طرح رکھا تھا، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ اگر مرد سچی محبت کرے تو پھر عورت کو شہزادی بنا کر رکھتا ہے۔